अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। आज भी मैं आपको उसी सिलसिले के हवाले से ही वीडियोस बनाने जा रहा हूँ और जिसका टॉपिक है ख्यालात। इसमें भी तमाम ऐसी ख्यालात के बारे में मैं आपको बताऊँगा जो कि अद्वियात के साथ जिनका ताल्लुक़ है और किस किस तरह से किस किस दवाई के अंदर बाफ्लावर रेमेडी के अंदर ख़ास तौर पे वो ख़यालात जो हैं वो हमारे जहनों में आते हैं और हम किस तरह से उनको अद्वियात के ज़रिए जो है वो ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि किस किस्म के ख़यालात हैं हमारे जहनों में। कुछ ख़यालात हमारे ना चाहने के बावजूद आते रहते हैं, कुछ हमें पता होता है, हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं और वही चीज़ दोबारा जो है वो रिपीट होती रहती है। किसी के बारे में नफ़रत के ख़यालात हैं वो आना, किसी के बारे में कोई परेशानी है, घर में कोई परेशानी है, बाहर है, रिश्तेदारों के साथ, जॉब के अंदर या ज़िंदगी के अंदर और भी दीगर परेशानियों के बारे में इंसान जो है वो सोचता रहता है। परेशानियों के अंदर भी दो किस्म की हैं, एक जिसका ताल्लुक़ आपके अपने कंट्रोल में होता है और एक जिसका आपका अपना इख्तियार उस पर नहीं होता। फिर इसी तरह एक और है कि ख़यालात और दिमाग बिल्कुल अलग अलग हैं। दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा, ख़यालात जो हैं वो आपके दिमाग पे हावी हैं और इसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो मुतासिर हो रही है। ज़ाहिर सी बात है। गुमराह कर देने वाले ख़यालात जिसके अंदर इंसान बागी होने का सोचता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का सोचता है, और इसी तरह का जिसके अंदर गुमराही की तरफ जाने का अंदेशा होता है। इसी तरह कुछ ख़यालात जिनका हाल के साथ ताल्लुक़ है, कुछ ख़यालात जिनका माजी के साथ ताल्लुक़ है और कुछ ख़यालात जिनका मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक़ होता है। कुछ ख़यालात अफसरदगी के होते हैं, कुछ ख़यालात खुशहाली के होते हैं। खुशहाली के बारे में सोचना या ये सोचना कि ये चीज़ें कब बेहतर होंगी। तो इस तरह से बाफ्लावर रेमेडीज़ के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं और हम देखेंगे कि बाफ्लावर रेमेडी में कौन कौन सी दवाइयाँ किस किस्म के ख़यालात के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, ताकि आप अपना ख़ुद भी जो है इन चीज़ों को निशानदही करके नोट करके, क्योंकि सबसे पहले तो मरीज़ को अपना ख़ुद इल्म होता है और उस हवाले से वो उसका अपना इलाज जो है वो कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं वाइट चेस्टनट। ये उन लोगों के लिए मुफीद दवा है कि जिनको बार बार परेशान कुन ख़यालात आते हैं और उलझन का शिकार होते हैं और जिसकी वजह से उनका सुकून जो है वो मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पर सुने गए अल्फाज का जहन में दोबारा आना, यानी कि बिल्कुल जिस तरह एक टेप जो है वो चलती रहती है जहन। आपने देखा होगा कि पहले एक कैसेट्स होती थी जो कि हम अगर उसको चलाते थे तो वो चलती रहती थी। उसमें एक गाना है, दूसरा है, तीसरा है, और जब होती थी तो हम उसे रिवाइंड करते थे और फिर दोबारा वो चलने लग जाती थी या उसकी साइड जो है वो चेंज कर देते थे। तो बिल्कुल वाइट चेस्टनट के ख्यालात भी इस तरह ही हैं कि बिल्कुल एक ग्रामोफोन या एक कैसेट या एक म्यूज़िक की सीडी की तरह मुसलसल ख्यालात ज़हन के अंदर चलते जाना चलते जाना चलते जाना, और जिसकी वजह से परेशानी का ज़ाहिर सी बात है सामना करना पड़ता है और इंसान का जो है वो माइंड मुतासर होता है। तो वाइट चेस्टनट बेसिकली इस चीज़ के लिए दवा है कि जब ख्यालात मुसलसल आपके जहन में आते रहें और आपका उनके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं होता। पुराने ख्यालात, एक बाफ्लावर की रेमेडी मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर हनी सक्कल बाफ्लावर रेमेडी है, जिसके अंदर माजी के ख्यालात आते हैं। इसके भी माजी के बारे में ख्यालात आते हैं, लेकिन अच्छे हैं या बुरे हैं ये चीज़ वाइट चेस्टनट के अंदर नहीं आती, बल्कि ऐसे ख्यालात चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे वो आपको बार बार आकर आपको परेशान करते हैं, या ये कह लें कि बिल्कुल गर्दिश करते रहते हैं। पुराने ख्यालात, पुराने बातें, इसमें सबसे अगर हम इसकी मिसाल देखते हैं तो ऐसे ख्यालात कि किसी भी जगह पर कोई ऐसा छोटी बात हुई या छोटा कोई वाक़या पेश आया जिसकी वजह से किसी ने आपके साथ बुरे तरीके से बात की, तो इंसान सोचता है कि उसने मेरे से क्यों बात की या किस तरह से मुझे बर्ताव करना चाहिए था, मेरी उसको बात करने का जवाब, क्या ये जवाब मैंने दिया था ये ठीक था, या अगर मैं चुप कर गया हूँ तो मैं क्यों हुआ था, मुझे चुप नहीं करना चाहिए था। तो
اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ وائٹ چیسٹنٹ کے اندر آتے ہیں، بار بار گردش کرتے ہیں۔ آپ کی کسی کے ساتھ تکرار ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، وہ خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ آپ جاب پر گئے، دفتر میں کسی نے آپ کے خلاف بات کی، یا آپ نے کوئی ایسی بات سنی جو کہ آپ کو اچھی نہیں لگی، جو وہ بار بار خیالات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر میاں بیوی کے آپس میں تکرار نہیں ہوتی۔ بیوی کی خاوند کے ساتھ تکرار ہوئی، یا خاوند کی بیوی کے ساتھ تکرار ہوئی، بحث ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، جس کے اندر تلخ زبان کا استعمال کیا گیا یا ایسی زبان کا استعمال کیا گیا جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو دونوں میں سے کسی کے ذہن میں خیالات آئیں گے کہ بحث و مباحثہ ہوا ہے، تکرار ہوئی ہے، وہی چیز بار بار ذہن میں آ رہی ہے۔ خاتون خانہ عموماً گھر میں رہتی ہیں یا باہر اگر جاب کرتی ہیں تو ان کے ذہن میں آئے گا برتن دھوتے، کام کرتے، چیزیں کرتے کہ آج تو انہوں نے مجھے یہ بولا تھا، فلاں نے یہ بولا تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، ماں باپ کے بارے میں بات کی، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ جو بھی چیزیں خیالات آ رہی ہیں، اس قسم کے خیالات وائٹ چیسٹنٹ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح خامند ہے، جاب پہ ہے، اس کو یاد آ رہا ہے کہ بلا کسی وجہ کے، بلا کسی چیز کے ایسی تکرار ہوئی، بحث ہوئی، اور وہی چیز، وہ جو ٹیپ جو ہے اس کے دماغ میں جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے اور اس کو پریشان کر رہی ہے۔ یہ بھی وائٹ چیسٹنٹ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح پرانی گفتگو کا بار بار یاد آنا۔ زندگی میں اکثر و بیشتر ہماری زندگی کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہمارا کسی نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ وہ ہمارے خاندان میں ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کے ساتھ اس کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق ہوتا ہے جو کہ اب شاید ہماری زندگی میں نہیں رہا، تو اس کی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ یہ بات حنیس عقل میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ ماضی کی باتیں آپ کو بار بار آ کے تنگ کرتی ہیں۔ لیکن یہ گفتگو ہے، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ نہیں ہے، یہ حال یعنی کہ آپ کے موجودہ وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دوپہر کو کسی کو ملے اور اس شخص سے آپ کئی سالوں کے بعد ملے ہیں، تو اسی کی باتیں آپ کے ذہن میں دہراتے جانا اور آپ کو خیالات آنا کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہا تھا، پرانی گفتگو تھی، پھر یہ ہوا، وہ ہوا۔ اس قسم کے خیالات ہیں، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے، حال کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ ہے، وہ باتوں کا یاد آنا۔ آج کل بہت سے ہمارے دیگر مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں اپوائنٹمنٹس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے، یا ہمیں کسی ایسے ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ہمیں اس کی ملاقات یا اس کی اپوائنٹمنٹ کی باتیں ہمارے ذہن میں دہراتی رہتی ہیں، جو کہ آج کل بہت معمول ہو گیا۔ اسی طرح ایسے خیالات جو کہ آپ کو پریشانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، پریشان کن خیالات جن کے اندر ہے کہ کسی شخص نے آپ کو تکلیف دی، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے بہت تکلیف دی، اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ شخص آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، باہر میں ہو سکتا ہے، آپ کے کام میں ہو سکتا ہے، اس نے مجھ سے اچھی طرح سے بات نہیں کی۔ اس قسم کے خیالات آنا بھی وائٹ چیسٹنٹ کے اندر آتا ہے کہ زمرے میں۔ کام کی ڈیڈ لائن ہے، پھر بار بار وہی ذہن میں خیالات آ رہے ہیں کہ آیا کہ وہ ڈیڈ لائن پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مالی مشکلات کے بارے میں فکر ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میں اپنا خرچہ وغیرہ، گھر کی چیزیں، بچوں کی وغیرہ جو ہے وہ اپنی افورڈ کر سکوں۔ اسی طرح کسی کے بارے میں کوئی جھگڑا ہوا یا بات ہوئی یا لڑائی جھگڑا کوئی اس طرح کی، کسی نے کسی کو مارا یا کسی نے کسی کو بات کی، زبان سے تکلیف دی، وہ چیزیں پریشان کن خیالات کے زمرے میں وائٹ چیسٹنٹ کے اندر آتی ہیں۔ اور مستقبل کے بارے میں غیر ضروری خیالات کا آنا کہ میں کیا ایک اچھا شخص بن سکوں گا اپنے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ اس طرح کے خیالات بھی جو ہیں وہ وائٹ چیسٹنٹ کے اندر آتے ہیں۔ یا ایسے خیالات جن کا کسی کے ساتھ نفرت کے ساتھ تعلق ہے، یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کے ذہن میں کچھ پسندیدہ خیالات یا پسندیدہ چیزیں، اس شخص کے بارے میں منفی خیالات جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں۔ منفی خیالات کو اگر لیں تو ہمارے پاس ہولی بہت اچھی دوائی ہے، لیکن یہاں پر خیالات کے بارے میں کسی اور زمرے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کا ہولی باغ فلاور ریمیڈی کے ساتھ بھی تھوڑا سا لنک بنتا ہے کہ اگر
کے بارے میں منفی خیالات آنا، نیگیٹو سوچ آنا بار بار آتی ہے، تو آپ ہولی باخلاور ریمیڈی بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے کسی ناپسندیدہ شخص کے منفی خیالات کا بار بار ذہن میں آنا، یہ بار بار جو ہے یہ وائٹ چیسٹنٹ کی سب سے اہم علامت ہے. یہاں پر چیزیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مسلسل بار بار 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ اسے بہت زیادہ دفعہ بار بار خیالات آتے ہیں. کسی شخص سے کوئی شخص نفرت کرتا ہے، کسی کو کوئی چاہنے والا چھوڑ گیا، یا اس کے اپنے رشتہ داروں نے اسے بات کرنا چھوڑ دیا، گھر میں بیوی خاوند کی لڑائی ہوئی، آپس میں علیحدگی ہوگی، انہوں نے بات کرنا چھوڑ گیا، نفرت کے بارے میں خیالات آتے رہتے ہیں جو کہ ہم بہت عام ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں سے ہمیں فرق پڑ رہا ہوتا ہے، ہماری ذہن جو ہے ہماری صحت متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے خیالات جو کسی کی نفرت کے ذریعے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ خیالات آپ کے ذہن میں بار بار آ رہے ہیں کہ وہ شخص اچھا تھا، اس نے میرے ساتھ برا کیا اور وہ شخص میری زندگی سے چلا گیا، ایسے خیالات کے لیے آپ وائٹ چیسٹنٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی شخص یا کوئی دوست یا کوئی ساتھی جو پرانا آپ کی زندگی سے چھوٹ گیا، اس کے بارے میں منفی خیالات آنا کہ وہ شخص بہت برا تھا. اور یہ چیز عام ہے. کھانے کی ٹیبل پر جب بیٹھتے ہیں یا گھر میں بیٹھتے ہیں فارغ ٹی وی کے آگے، تو اکثر جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں وہ ضرور یا فون پہ کسی نہ کسی کی برائی ضرور ہوتے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں. یہ وہی خیالات، اور آپ نے یہ 1-2 دفعہ نہیں دیکھا ہوگا، مسلسل دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آتی ہیں. بلکہ روزمرہ زندگی میں ہم عام روٹین بن گئی ہے کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بار بار کسی کا بات کرنا، یا کسی ایسے شخص یا ایسی ساتھی کے بارے میں بات کرنا جو کہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، منفی خیالات کا اظہار کرنا، اور وہ چیزیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں. یعنی کہ آپ کا دل ہی نہیں بھر رہا، وہ زخم ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، اور وہ آپ بار بار ان چیزوں کا خیالات آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں. اور پرانے دوست کے بارے میں بظاہر دیکھا جائے، ان شارٹ تو یہ ہے کہ پرانے دوست یا کسی پرانے ساتھی یا کسی پرانے چاہنے والے رشتہ دار کے بارے میں منفی سوچ کا بار بار آپ کے ذہن میں آنا. اچھے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، اسی طرح برے لوگ بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں. کام پر بھی اسی طرح ہی ہے. باہر جاؤ، بس میں سفر کرو، ٹرین میں سفر کرو، جہاز میں سفر کرو، تو آپ کو اچھے اور برے لوگ ملتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے کہ کسی بھی جگہ پر ناپسندیدہ کسی شخص کا خیال ہر وقت ذہن میں آنا. آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جاب میں جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جس کی جو کمیونیکیشن ہے یا باڈی لینگویج آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کو تکلیف دیتی ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ناپسندیدہ خیالات جو ہیں اس شخص کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ شخص بہت برا ہے، اور یہ چیز آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی. اسی طرح اسکول کے کسی ٹیچر کے بارے میں بری یادوں کا خیال کہ وہ بہت اسٹرکٹ تھا، بہت اسٹرکٹ مارکنگ کرتا تھا، بہت مارتا تھا، اس کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اس قسم کے خیالات کا آنا. اور کسی پرانی دشمنی کا خیالات آنا کہ فلاں وقت کسی نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، مالی یا جانی، یا ہمارے کسی رشتہ دار کو کسی قسم کی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. تو اس قسم کے خیالات کا جو بار بار آنا وہ وائٹ چیسٹنٹ میں آتا ہے. اسی طرح آپ کا سابقہ ساتھی جو آپ کی زندگی سے الگ ہو چکا ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، پارشلی ہے یا ٹیمپرری ہے، اس کا آپ کا یہ خیال آنا کہ کس طرح سے وہ شخص آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اچھا تھا، برا تھا، ایسی چیزوں کا بار بار ذہن میں آنا. تو یہ سب ان خیالات کے زمرے میں آتا ہے جو کہ وائٹ چیسٹنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو شارٹ میں دیکھا جائے کہ ایسی چیزیں جو آپ کے خیالات آپ کے ذہن میں بار بار آتی ہیں، چاہے ان کا تعلق ماضی سے، حال سے ہے یا مستقبل سے ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی خانے سے ہے، اس کے لیے ایک وائٹ چیسٹنٹ دوائی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی ثابت ہوتی ہے. اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بنیادی یہ ہے کہ آپ اس کو دن میں 3 سے 4 دفعہ گولیوں یا قطروں کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ بہتر یہی ہوگا کہ قطروں میں استعمال کر لی جائے، کیونکہ یہ استعمال کرنا آسان ہے. اور اگر آپ کو قطروں میں استعمال کرنا مشکل لگتی ہے کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو آپ اس کو گولیوں میں بھی بنا سکتے ہیں. گولیوں میں بھی بنانے کا وہی طریقہ ہے کہ جس طرح ایک عام ہومیوپیتھک دوائی کو بناتے ہیں. ایک چھوٹی سی ڈبی میں چند گولیاں لے کر اس میں 4 سے 5 قطرے ڈال کر اس کو اچھی طرح ہلا لیں، ڈبی کو کھول لیں، کچھ دیر بعد اس میں سے جو ہے وہ الکوہل اڑ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، اور دوائی کا اثر گولیوں میں رہ جائے گا، گولیاں خشک ہو جائیں گی اور جڑیں گی نہیں. تو یہ ایک خیالات کے بارے میں ویڈیو تھی.
اور میں مختلف ویڈیوز اب کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اب خیالات کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے خیالات مختلف باغ فلاور ریمیڈیز کے اندر آتے ہیں اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان کو ادویات کے ذریعے اور اپنی کوشش کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. ادویات تو ایک ذریعہ ہیں. بظاہر ہر صورتحال میں ہمیں اپنے آپ کو خود سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور یہ ادویات نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہتے ہوئے ضرور اس طرح کا ورک آؤٹ ضرور کرتی ہیں ہمارے جسم کے اندر کہ جو ہماری ول پاور کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور ہمیں ایک بہتر اپنی بہتری کی طرف اور ایک ترقی کی طرف جو ہے ہمارا جسم، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ چلتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس میں کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ نالج جو ہے وہ باقی لوگوں تک بھی جا سکے اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ کا کسی قسم کا بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں ہوں عمر ہارون، اور اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی باغ فلاور ریمیڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.